ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अजीबो गरीब सूरत हाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इलेक्शन धांधली पे बात की, दूसरे हिस्से में हमने जो है वो बात की जी क्रिकेट की बैड परफॉर्मेंस के हवाले से, और तीसरे हिस्से में भी मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत जो कि एक दुखती रग बन चुकी है सारी की सारी अवाम की। पहले महीने बाद प्राइसेज रिवाइव्स होती थी, फिर उसके बाद 15 दिन पे आ गई, फिर 8 रोज़ पे आ गई, अब रोज़ाना की बुनियाद पे आ गई। और वज़ीर तवानाई साहब ये भी कह चुके हैं कि 6 महीने से 1 साल के दौरान हम इसकी कीमत डीरेगुलेट करने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट का अमल दखल होगा टैक्सेस लेने के लिए, बाकी जो है वो पेट्रोलियम कंपनीज खुद ब खुद जो है वो अपना हिसाब देखकर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस फिक्स कर लिया करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल मार्केट का हवाला दिया जाता है जी, वहाँ मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, टेंशन है, अनरेस्ट है, पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या करें। मिडल ईस्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी हो जाएं तो भी आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो भी आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एलपीजी महंगी, बिजली महंगी तरीन, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी तरीन, और गरीब आवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए आजिज़ आ चुकी है। हमारे साथ मौजूद है जी कैसर शरीफ साहब है, रहनुमा जमात इस्लामी हैं, एहतजाज करते रहते हैं, फिर एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये फिनोमिना समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना आसान टारगेट आवाम को क्यों किया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से टैक्स निकालने पे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके टाइम का शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं, ये तो बदतरीन सिचुएशन हो गई है कि हर रोज़ चेंज हो रही हैं, और पहले तो 1 हफ्ते बाद लोग डिस्कस करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का मामला है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस की जा रही है, ये दुनिया में किसी खिते में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। अगर इन्होंने ये रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को उसी तरह मॉनिटर करने के बाद कम या ज़्यादा करना था, तो सबसे पहले ये ज़रूरी था कि जितना इजाफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम इस जंग की वजह से किया था, उसको फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाता और फिर ये डेली की तरफ वो आ जाते। मैं ये समझता हूँ, जमात इस्लामी ये समझती है कि ये रोज़ाना की पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों का मामला है, ये एक अवाम की जेब पर डाका है। यहाँ पर तो आप हफ्ता भर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है उसको रेगुलेट नहीं करवा पा रहे थे, वो नीचे कुछ और रेट चल रहा था, ऊपर सरकारी रेट जो है वो कुछ और होता था। तो ये कैसे मुमकिन है, किस तरह ये पॉसिबल है कि आपके दिए गए रेट पर अवाम को वो पेट्रोल जो है वो फौरी तौर पर मुयस्सर आ सके। ये हर हवाले से एक नामुनासिब प्लान था और नामुनासिब स्ट्रेटजी और हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया गया है, उस अवाम पर कि जिसकी कमर जो है पहले ही महंगाई से टूट चुकी है। 2 वक्त की रोटी खाना एक आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किल बना दिया गया है। कहाँ वो अपने बच्चों की फ़ीस देगा, कहाँ वो अपने वालदैन की इलाज मुआवजे का मामला जो है वो करेगा, सेहत के दीगर इश्यूज़ को वो देखेगा, या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी करेगा। जिस तरह आपने कहा, बिजली का बिल जो है वो बिजली का बम बन के गिरता है। एलपीजी के रेट ये जो हैं वो इनको कंट्रोल नहीं कर सके। 241.70 पे 1 किलो जो एलपीजी मिलनी चाहिए वो डबल कीमत पर भी मुयस्सर नहीं आती। इसको मॉनिटर नहीं किया जाता। वो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या उनके चचा मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त एक सितम की जो है वो तस्वीर बनी हुई है, जिस पर सितम ढाया जा रहा है। वो मजलूम अवाम के जो पहले से ढेर सारे मसाइल का शिकार है, जिसकी तकलीफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन्होंने ऐलानात करके, वादे करके, सबज बाग दिखा के उसको रिलीफ नहीं दिया। तो जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब, मुझे सर ये बताइए, बिल्कुल आपके एहतजाज की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले सर ये बताइए कि जब रोजाना प्राइसेस रिवाइज करने की बात होती है तो वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी आलमी मंडी में जो भी होगा उसकी रिलीफ या तकलीफ फौरी तौर पे आवाम तक पहुंचाई जाएगी। खैर, उन्होंने तकलीफ तो नहीं, उन्होंने रिलीफ ही कहा था। लेकिन कल के रोज़ में अगर हम देखते हैं तो $87 फी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस एकदम से ड्रॉप होती है और वो $80 पर आ जाती है। $7 एकदम से नीचे आती है, और हम जो है वो ₹1.67 फिर बढ़ा देते हैं।
دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمتوں کے ساتھ اس کا انالیسز اور کمپیریزن کیا جائے, اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے, تو فوری طور پر جتنا یہ ڈپ مارا ہے انٹرنیشنل لیول پر بیرل پیٹرول کی قیمت نے, تو یہاں پر کم از کم 50 روپے کمی ہونی چاہیے. لیکن یہ انتہائی ظالمانہ رویہ ہے, انتہائی ظالمانہ پالیسی ہے, انتہائی عوام کے اوپر جو ہے یہ ظلم ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ 50 روپے اس کے مطابق کمی کریں, اس کو مزید یہ بڑھا دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت جو کیفیت ہے عوام کی, اس عوام سے 10,000 ارب روپے سے زائد کا پیسہ جو ہے وہ لیوی اور دیگر جو پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز ہیں اس میں سے نچوڑا جا چکا ہے. اگر اس کو ہم ماضی قریب کے ساتھ انہی کے ادوار سے اس کا کمپیریزن کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو وہ ظلم کی داستان ہے کہ جو پہلے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں روا رکھی گئی. اگر ہم دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے, 2018 کی بات کر رہا ہوں, جب 87 پوائنٹ سم تھنگ پہ جو ہے وہ پیٹرول پر لیٹر اویلیبل تھا, آپ کا ڈالر 115.63 پہ 65 پہ چل رہا تھا, تو اس وقت آپ کے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 115 روپے کے لگ بھگ آپ کو پیٹرول جو ہے وہ دستیاب تھا. آپ اس کے ریٹ کا موازنہ اور انالیسس کر لیجئے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا بڑا, اسی طرح جو پر بیرل کاسٹ تھی وہ بھی تھوڑی سی اسی معیار پہ تھی, تو پیٹرول آپ کو 146.90 روپے پہ فی لیٹر جو ہے وہ ملتا رہا ہے. یہ کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے, یہ کون سا ایسا فارمولا ہے, یہ کون سی ایسی پی ایچ ڈی ہے جو اپلائی کر کے عوام پر ڈیروں ٹیکسز اور لیوی جو ہے وہ اس لیول پر لے جایا گیا ہے کہ وہ اس کو افورڈ ہی نہ کر سکے. کیسر صاحب آپ نے پی ٹی آئی کا حوالہ دے دیا ہے, بانی پی ٹی آئی کا حوالہ آپ نے دے دیا ہے. تحریک عدم اعتماد مہنگائی کو بنیاد بنا کر لائی گئی تھی. یہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھی, یہی گھی, چینی, دال, آٹا, روٹی, ہم انہی کو ڈسکس کر رہے تھے. عدم اعتماد آئی, یہی لوگ تھے جو اس وقت کرسیوں پر براجمان ہیں, جو کہ پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے جی لوٹ کے کھا گئے ہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سر آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو جن ممالک میں جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ایسی جنگ نہیں لگی ہوئی جو معاشی جنگ ہمارے ہاں لگ چکی. دیکھیں یہ جو تحریک عدم اعتماد اس وقت لائی گئی تھی, اور اس وقت کے جو صدر ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, وہ منصورہ تشریف لائے تھے. اگر آپ اس ملاقات کی فوٹیجز اور وہ ساری چیزیں دیکھیں, وہاں جو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ, اس وقت کے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے پھر پریس بریفنگ بھی دی اور ان کو اس حوالے سے بعد میں رپلائی بھی کیا کہ ہم اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے, بلکہ ان کو موقع دینا چاہیے, یہ اپنا ٹنیور پورا کریں. اس وقت تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا گیا, اور جن وجوہات کی بنیاد پر کروایا گیا وہ وجوہات پہلے سے کئی گنا بڑی ہوئی ہیں. اور یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے اور بالکل درست آپ کا یہ اس حوالے سے تجزیہ بھی ہے کہ اگر وہ انہوں نے کام کیا تھا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم عوام کو ریلیف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, عوام بہت تکلیف میں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہیں, دکھانے کے کچھ اور ہیں. جب یہ خود برسر اقتدار آئے, جیسے تیسے بھی آئے, لائے گئے, تو پھر ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا ظالمانہ ہے کہ اس وقت اگر عوام کو 150 روپے لیٹر پیٹرول میسر تھا, اس میں بھی لیوی تھی, اس میں بھی ٹیکسز تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے اس وقت یہ قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے کہ اس حکومت کو لیوی اور ٹیکسز جو ہیں وہ کم کرنے چاہیے. 150 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت پر بھی یہ کیا جاتا تھا, لیکن آج دیکھیں کہ 300 کتنے روپے پہ یہ چیز پہنچ چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی دعویٰ, کوئی بھی وعدہ, کوئی بھی اعلان جو ہے وہ سچ پر مبنی ثابت نہیں ہوا, بلکہ الٹا اس کے جو ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. تمام اپنی چیزوں پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. یہ کہتے تھے 300 یونٹ ہم جو ہے وہ بجلی کے یونٹ جو ہے وہ فری کر دیں گے, یہ کہتے تھے ہم روزگار کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کریں گے, یہ کہتے تھے ہم خطے غربت میں کمی لائیں گے. کوئی چیز بھی جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ان کے وعدے کے مطابق نہیں ہوئی. تھوڑا سا سسٹم میں بھی سر تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دیکھیں پارلیمان میں وہ لوگ موجود ہیں, نہ ان کے گھر میں بجلی کا بل آنا ہے, نہ ان کو آٹے کی پرائس کا پتہ ہے, نہ ان کے گھر میں 1 درجن انڈے آنے ہیں, نہ ان کے بچے نے 1 ڈبل روٹی خریدنے جانا ہے. ان کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنل ٹرپ ان کے فری ہیں, ان کے بچوں کو جو ہے وہ بلو پاسپورٹ مل رہے ہیں, آپ کو بھی بلو پاسپورٹ مل رہے ہیں, ایئر لائن کی ٹکٹس مل رہی ہیں آپ کے پورے خاندانوں کو. جب وہ عام لوگوں کی تکلیف, عام لوگوں کی زندگی جی ہی نہیں رہے, تو ان کو کیا پتا کہ عام لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ان
تمام جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس پر اس کی پوری چیزوں پر نظر ثانی کی جائے، ان کی مراعات عیاشیوں کا بوجھ جو ہے وہ عام عوام پر نہ لادا جائے. عام عوام کو جس ریٹ پر پیٹرول دیا جا رہا ہے اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی کمر توڑ دی گئی ہے. یہ ہمارا ہر روز کا جماعت اسلامی کا بیانیہ ہے جس کو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب بار بار پریس کانفرنسوں میں، جلسوں میں، ریلیوں میں، احتجاجوں میں وہ پیش کر چکے ہیں. یہ مسئلے کا اس مسئلے کے حل کے لیے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ اس مراعات یافتہ طبقے کو پتہ چلے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے گزرتی ہے. وہی بات ہے کہ ان کو تو ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے اور مفت میں میسر ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے. اور گراؤنڈ پر جو ہونے والی صورتحال ہے وہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کس طرح اجیرن ہو گئی ہے، کس طرح مشکل ہو گئی ہے، کس طرح وہ اپنے 2 وقت کی روٹی جو ایک محاورہ تھا وہ واقعتاً مشکل ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو روٹی جس انداز میں انہوں نے آٹا مہنگا کر دیا، جو گندم کی بات ہو رہی ہے کہ امپورٹ کی جائے گی، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلی گندم جو ہے اس کو صحیح داموں پر خریدا نہ گیا، انہیں پونے داموں خریدا جاتا ہے، کسان کو مافیا قرار دیا جاتا ہے. بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی گندم کہاں گئی. اس کے جواب دے یہ خود ہوں گے. ان سے پوچھا جائے کہ وہ گندم پاکستان دنیا کا 8ویں نمبر پر گندم پیدا کرنے والا بڑا ملک ہو کے گندم اگر امپورٹ کرتا ہے تو یہ کون نااہل لوگ ہیں، کون سے حکمران ہیں، کون سا مافیا ہے، کون سا سرپرست ہے جو اس مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی سے جو ہے اس سے اس کا نوالا چھینا جا رہا ہے. آج ہوٹل پہ آپ چلے جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ روٹی کا، نان کا ریٹ بڑھ گیا ہے. جماعت اسلامی بالکل مطالبہ کرتی ہے. 128 میں کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ جو 128 والی بات ہے یہ انہوں نے میرا خیال ہے 2 روٹیاں بھی کھائیں اور دال بھی کھائی. میں سمجھتا ہوں حذیفہ رحمان صاحب نے اپنے سرکاری وہاں کیفیٹیریا کی بات کی ہے. یہاں جہاں پہ سبسڈی جو ہے وہ میسر ہے، میں حذیفہ رحمان صاحب بالکل سبسڈی ہے، وہاں سستی روٹی ہے، وہاں کی چائے بڑی سستی ہے، چونکہ یہ وہ مراعات ہیں جو عام آدمی کو حاصل نہیں ہے. یہ اربوں خربوں روپے کا جو بجٹ ہماری پارلیمان اور پارلیمنٹ کے ممبران پر کنزیوم ہوتا ہے، آپ ان کا یہ اندازہ لگا لیجئے. میں اس آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں حذیفہ رحمان صاحب کو یہ اس حوالے سے چیلنج دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے کیفیٹیریوں سے باہر آ کے مجھے 128 روپے کا کھانا جو ہے وہ کھا کے دکھا دیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ دال روٹی جو ہے وہ داتا دربار سے آئے گی اور اس کے ساتھ کوک اور ایک رائتا جو ہے وہ 128 روپے میں لے کے پی سکیں گے. ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. یہ میں آپ کے اس پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب کو اس حوالے سے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ کسی بھی عوامی ہوٹل پہ عوام میں آ کے اس چیز کو وہ کر کے دکھائیں. اگر کیفیٹیریا کی انہوں نے 128 روپے کی بات کی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیفیٹیریا میں کیا عام عوام کو یہ سہولت میسر ہے؟ کیا وہ ان کی ایکسیس ہے وہاں جانے کی؟ کیا عام عوام جو کروڑوں عوام روٹی کے نوالے سے تنگ ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، کیا ان کو اس طرح کی کوئی سبسڈی، کوئی چیز آٹے اور گندم پہ یا کھانے پر میسر ہے؟ بالکل میسر نہیں ہے. اچھا جے آئی کیا کرنے جا رہی ہے سر یہ بھی بتائیے، کیونکہ جے آئی پہلے بھی احتجاج کرتی رہی ہے لیکن حکومت کی بھائی کوئی نہیں سننے والا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کسی طرح کا ریلیف یا پھر تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ چلے جائیں کچھ نہیں. وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا. دیکھیں 7 اگست کو امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر پورے ملک میں جو ہے وہ پرامن طریقے سے سڑکوں پر عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. عوام کو اس کا حق جو ہے وہ دلوانے کے لیے جماعت اسلامی نے یہ اپیل کی ہے اور جماعت اسلامی آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سے اس کے حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں. ٹیکسز کا بے پناہ بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. لیوی اور پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز ہیں. 13 طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کے بجلی کے بل میں ہیں. اسی طرح ایل پی جی کی قیمت جو ہے سرکاری سطح پر جو ہے اس سے ڈبل پر بھی اویلیبل نہیں ہے. اور اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور جماعت اسلامی کے امیر نے جو کال دیا ہے اس پر عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ نکلیں. اب آپ کو اپنا حق جو ہے وہ لینا ہوگا. اپنا حق لینے کے لیے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ آواز بلند کرنی ہوگی. جماعت اسلامی پہلے دن سے آپ کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے. وہ 14 دن کا راولپنڈی کا دھرنا ہو یا مختلف جو ہیں وہ احتجاج ہوں، باہر نکلیں. اس حکمرانوں کے خلاف احتجاج کی
پرزور جو ہے آواز بنے اور اس پر پرامن احتجاج کا، جو کہ حقیقت میں عوام کے حقوق کی جنگ ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے دست و بازو بنے. پوری قوم کی امیدیں اس وقت جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے وابستہ ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں. میں آپ کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آپ نکلیں گے تو ہم ان حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے تمام ظالمانہ فیصلے واپس لیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ جے آئی جو ہے اکیلے احتجاج کر رہی ہے یا پھر کچھ اور سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ پہ اپوزیشن تو موجود ہی نہیں ہے، اپوزیشن تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس عوامی احتجاج اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جو جد و جہد کی ہے اس میں اپنے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ اوپن رکھا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں کے جن کی اس وقت حکومت ہے، جو بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو بظاہر نورا کشتی کرتے ہیں لیکن ان ظالمانہ رویوں میں عوام کے حقوق سلب کرنے میں یہ سارے ایک پیج پر ہیں، اکٹھے ہیں. ان کے کارکنان ان سے متنفر ہو گئے ہیں، ان کا ورکر اور ووٹر جو ان سے متنفر ہو گیا. اس کی امید بھی اب حافظ نعیم الرحمان، ان کو دعوت دیتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو جو اس پالیسی سے پریشان ہے، اس مہنگائی سے پریشان ہے، وہ 7 اگست کو جماعت اسلامی کے احتجاج میں شریک ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آواز میں لائیں. آپ کے حقوق انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو لے کر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہی ہے اور احتجاج ہے جی مہنگائی کے خلاف. اب دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ مہنگائی واقعی عوام کی زندگی مشکل کر چکی ہے. مجھے اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ